अस्सलाम वालेकुम जी। तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना। अगर जिस शख्स ने किसी बुराई को फैलने का मौका दिया होता है, दरअसल उस बुराई के ख़ात्मे का आगाज़ भी उसी के हाथ से हो तो वो अच्छा और मौसर रहता है। हुआ कुछ यूं कि कल जब तोशा खाना का रिकॉर्ड मंजर आम पे आया और हुकूमत पाकिस्तान ने हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी मुमकिना कार्रवाई से बचने के लिए वो जो था वो वेबसाइट पे डाला, तो सरकारी वेबसाइट के ऊपर, तो उससे फिर मुख्तलिफ लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकालना शुरू हो गए। उसमें किसी घड़ी का जिक्र भी था जो कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हालिया दौरे के ऊपर तशरीफ़ लेके गई थी, मेरा ख्याल सऊदीया के दौरे पे, वहाँ से रोलेक्स वॉच मिली थी और वो उन्होंने जो थी वो तोशा खाना के अंदर जमा करवा दी थी। और मेरा ख्याल बाद में दो इतलात हैं, एक तो ये थी कि उन्होंने ले ली थी, दूसरा नहीं ली थी, जमा करवा दी थी उन्होंने। तो उस घड़ी के ऊपर जनाब एक वकील साहब जो थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब सारे लोग रो रहे हैं और ये जनाब देखें मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ जो हैं, मरियम और मरियम नाम कॉमन था, तो उसने जोशे जज्बात के अंदर, फरते जज्बात के अंदर जो है वो आगे ये पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं की कि वो मरियम औरंगज़ेब हैं या मरियम नवाज शरीफ हैं। तो लिहाजा उसने फौरी तौर के ऊपर ट्वीट फरमा दी, और ट्वीट फरमा दी तो अब चूँकि माहौल बनाना था और इनके यहाँ हर चीज़ तेज़ चल रही होती है, तो जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब ने आओ देखा ना ताओ फौरी तौर पे उस ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि ये देखिए मरियम नवाज शरीफ जो है ये घड़ी चोरी करते हुए पकड़ी गई है और बला 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 बला, जो भी उनके मुंह में है कि वो जो मर्ज़ी जहाँ पे मर्ज़ी कह दें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कम अज़ कम 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मंसूबे वालों ने इन्हें यही यकीन दहानी करवा रखी है कि आप ट्विटर की स्पेसेस पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के अपने मुखालफिन के बारे में जो मर्ज़ी भौंकते रहें, आपको कोई नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा उसको हम पूछेंगे। अब वो पूछने वाले जो हैं वो तौबा तायब हो गए, आगे कस्में उठा के यकीन दिलाते हैं, अल्लाह की कसम हम इनके साथ नहीं है, ठीक है, और बच्चों की कस्में उठा उठा के बताते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फिर जब इन्होंने ट्वीट कर दिया तो उन्हें वो तो इस कॉन्फिडेंस में मारे गए कि हमें किसने पूछना है, और अगर किसी ने पूछा भी तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, लाहौर हाई कोर्ट बैठी हुई है, सिंध हाई कोर्ट बैठी हुई है, तो वो रोक लेगी इनको। तो उन्होंने जब ये कह दिया तो उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ ने फौरी तौर पे अपने सेक्रेटरी जो हैं उनके ज़ीशान मलिक साहब, बड़े पॉपुलर से आदमी हैं, हाँ स्मार्ट आदमी, तो ज़ीशान मलिक को टैग करते हुए लिखा कि इनको फौरी तौर पे साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट किया जाए। तो वो उस वक्त तो चूँकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है ना, वहाँ पे कौन सी जाके आपने फ़िज़िकल एप्लीकेशन जमा करवानी होती है, वो ऑनलाइन उन्होंने जनाब फौरी तौर पे एप्लीकेशन सबमिट कर दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की तो उसका कोई ना कोई जवाब तो आना था, तो सुबह जनाब वो इंक्वायरी मार्क हो गई। इंक्वायरी ऑफिसर ने जनाब फौरी तौर पे एक नोटिस जारी किया जनाब फवाद चौधरी साहब को। उस नोटिस के ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखा है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा है, और उसके अंदर कहा गया है कि जनाब आप इन तीनों एड्रेसेस में जहाँ पे भी हैं, आप 17 मार्च को FIA में ज़ेरे दस्तखती के सामने पेश हों और पेश हों के बताएं कि आपने जो कुछ कहा है इसका सबूत आपके पास क्या है। अब मेरा ये फिक्रा है कि जैसे ही FIA का नोटिस जारी हो जाए तो फिर इंसान के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता। FIA का नोटिस जारी होने से पहले फवाद चौधरी साहब के पास ये ऑप्शन दस्तयाब था कि वो अपनी ट्वीट जो थी वो डिलीट करते और माजरत करते, और यूं उनका केस मजबूत हो जाता कि जैसे मुझे गलती का एहसास हुआ था मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी थी और मैंने उसके ऊपर माजरत भी कर ली थी, जैसा कि उस वकील ने किया
جس نے یہ ٹویٹ اوریجنلی کی تھی وہ کھچرا نکلا بھائی جان. وکیل سی نے اسے پتا تھا قانون کا. وہ کہ میرا مطلب ہے چھڈیا کرو فواد چودھری کا. تو وہ جو تھا نا, انہوں نے وہ جو تھا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا, اور نتیجے کے طور پہ صبح ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا. وہ وکیل صاحب جو تھے انہوں نے عقل مندی کی, چلاکی کی. انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے لکھا کہ میں نے غلطی سے مریم نواز شریف کا نام لکھ دیا تھا, وہ مریم اورنگزیب ہیں. اب عدالت میں باقی سارا آئے گا معاملہ تو پھر حقائق سامنے آئیں گے, تاہم میں اپنی وہ کریکشن کر رہا ہوں. جی وکیل صاحب تو پتلی گلی سے نکل گئے, ٹھیک ہے, تلے گئے فواد چودھری صاحب. اب فواد چودھری صاحب کی نکل رہی ہیں باکیں, چیخیں مار رہے ہیں, اور بقول مریم اورنگزیب کے اب روئیں پٹیں اور چیخیں, ٹھیک ہے, وہ والی چیخیں مار رہے ہیں, اور چیخیں ماری جا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب اس ملک کے اندر بنیادی حقوق کس طرح روندے جا رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کس طرح وائلیٹ کیے جا رہے ہیں. ویسے فواد چودھری یار, میرا مطلب ہے کسی کو گالی دینا, کسی کو نیم کال کرنا, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا, کسی کے والدین کے اوپر الزام لگانا ہے, ان کے مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بد زبانی کرنا, اور بے تکے بے لگان بھونکتے جانا, یہ کہاں کا فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا یار. دیکھیے یہ جو فنڈامنٹل رائٹ جنہوں نے ایجاد کیا ہے قانون کے اندر, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. تو اگر آپ جو ہیں وہ کسی کی آزادی, شخصی آزادی کے اندر مداخلت کریں گے تو اس بات کی آپ کو کوئی دنیا کا معاشرہ, قانون, آئین, اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسرے کے بارے میں جو مرضی آپ کے منہ میں آئے آپ کہہ دیں, اور جب آپ کو اس کے اوپر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے میرا رائٹ ہے. اچھا بائی دا وے, یہ بالکل روٹین کا رویہ ہے ہر یوتھیے کا. یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن, یہ وطن فروشیہ بھی پا لیا کرو وچ. ان کا یہ روٹین کا ایٹیچیوڈ ہے. وہ یوتھیا سٹاک ایکسچینج کا بروکر ہو یا ممبر ہو, وہ یوتھیا کوئی چیف ایگزیکٹو افسر ہو کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا, یہ یوتھیا مجہول جو ہے وہ کوئی دکاندار ہو, وہ یوتھیا مجہول کوئی ریڑھی والا ہو, وہ یوتھیا مجہول کوئی اوبر کا ڈرائیور ہو, کوئی رکشے والا ہو, ان کے اندر یہ کامن رویہ پایا جاتا ہے کہ آپ سے گفتگو کے دوران وہ جب چاہیں جس کے بارے میں مرضی چاہیں وہ بکواس فرما دیں, اور جب آپ ان کو کہیں تو وہ کہیں کہ یہ تو میرا حق ہے, میں ایسے کہوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ ہوا کرتا ہے نا وہ جو کیا ہے مصطفیٰ, ہاں وہ جو مصطفیٰ نہیں ہے وہ یار وہ والے ہیں اپنا اسلام آباد والے, تو جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی, سینیٹر مصطفیٰ صاحب جو ہیں, ہاں وہ پھر انہوں نے میریٹ کے اندر تویا تھا نا ایک ایجڈ یوتھیے کو, تو پھر باقی کو بھی پتا چلا تھا کہ نہیں آگے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے. لوٹا 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 لوٹا, انہیں پھر اٹھ کے چنگا توتا ہے نا, میرا مطلب ہے ایک تکا مارے تھے او کلا بازیاں کھانا گیا, وہ پھر اس نے پھینکنے کی کوشش کی آگے سے برتن, انہیں پھر وہی کلا بازی لگوا دیتی. پھر اس طرح کو لوگوں کا یہی حل ہے کہ جب وہ ایک بات جو ہے وہ بکتے جائیں ذہنی طور پہ مجہول. ویسے یار یہ والے جو ذہنی مجہول ہے نا, یہ ہمارے ہاں پہلے میں بات کہنے لگا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ ہمارے ہاں پیروں فقیروں اور مزاروں کو دستیاب ہوتے تھے اس طرح کے لوگ. اب ماشاءاللہ عمران احمد خان نیازی کے مزار کے اوپر بھی وہ دستیاب ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موصوف نے جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے. اب توبہ کا دروازہ تو ہو گیا بند, ٹھیک ہے. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کے لیے کھلا تھا جب تک کہ یہ نوٹس نہیں آیا تھا, اور موصوف جو تھے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ فرماتے, کیونکہ جس ٹویٹ پہ وہ رلائے کر رہے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر گیا تھا, یوتھیا تھا, ٹھیک ہے. اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ فرماتے, اور ڈیلیٹ فرمانے کے بعد معذرت کر دیتے. اس کے بعد انہیں نوٹس آتا بھی تو وہ جا کے کہتے کہ پائنا دیکھو میرے کو غلطی ہو گئی سی, میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہے. چونکہ وہ اصرار کر رہے ہیں اور باکے مار رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو بلا رہے ہیں, طلب فرما رہے ہیں باقاعدہ.
اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو طلب فرما رہے ہیں کہ میں تو جناب بیرسٹر ہوں اور میں تو جناب وکیل بھی ہوں اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا یوتھیا بھی ہوں، تو یہ میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیشن ہو گئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ایک بات، ہمارے زخم بھی تازہ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب بکواس ہوتی تھی جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں، ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ کے بارے میں، تو ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ یار آپ پہ الزام لگتا ہے، تسی بھی تو بولو نا، کوئی وہ ساڑھے تے ہی بولنا واجب ہویا ہے، تسی بھی تو کچھ بولو، آپ پہ غلط الزام لگ رہا ہے۔ ہم تو چونکہ ان معاملات کو اپنے صحافیانہ کیریئر کے درمیان کور کرتے رہے ہیں، اور جو چیز آپ نے ایک دفعہ اپنے اوپر اڈیپٹ کر کے اس کو خبر کی شکل دے لی تو وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن گئی، آپ کی جو میموری کا ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر وہ پڑی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو فوراً ریکال ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو وہ پتہ تھی چیزیں کہ مریم نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس نے بالکل درست کہا، کیونکہ اس کی تو وہاں کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ جج یوتھیے تھے، انہوں نے بھائی کی پراپرٹی کی وہ کسٹوڈین بنی ہوئی تھیں۔ بھائی کی پراپرٹی کی کسٹوڈین کیوں بنی تھی؟ کیونکہ بھائی کی 2 بیویاں تھیں اور بھائی کا خیال تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری دونوں بیویوں کے بچوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے، تو اگر میں یہ چھوڑ کے چلا گیا تو میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے انصاف نہ کر سکیں، تو اس نے بہن کو اس کا کسٹوڈین بنا دیا تھا۔ اور وہ کسٹوڈین جو ہوتا ہے نا، برسر، کیئر ٹیکر، جس طرح آج کل کیئر ٹیکر حکومت ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا اور نہ اس کی اونرشپ ہوتی ہے۔ تو وہ کسٹوڈین جو تھا وہ اس کی بنیاد کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ اس پہ وہ تو بولے نا جن کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سانو لوگ کہندے سن تانوں بہت ہی اگ لگی ہوئی ہے، میں 2-3 واری جڑا بلایا گیا سی نا، وہ کہندے سن کہ یار وہ خود تو بولتے نہیں ہیں، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ سہار لیں گے اس سچ کو، پھر نہیں سہاریا گیا۔ تو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب اب شکر ہے انہوں نے فوری طور پہ پرومپٹلی اس کو ایکٹ کیا ہے، اور پرومپٹ ایکٹ کے نتیجے کے اندر ایف آئی اے جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس طرح کا ایک اور بھی انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اور وہ یوتھیوں کو باقاعدہ چٹا رکھا ہے۔ رٹانے سے اگلا جو لیول ہوتا ہے وہ چٹانا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میرا باپ ایک غریب کسان تھا، اور نواز شریف کہتا ہے کہ میرا باپ جو تھا نا وہ ایک بزنس مین تھا۔ یہ پروپیگنڈا یوتھیوں نے اتنا زیادہ خوفناک کر رکھا ہے، حالانکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میرا باپ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، یعنی کہ وہ ایک غریب کسان کا پوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ میرا باپ جو ہے وہ غریب کسان کا بیٹا تھا، اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا باپ ایک امیر آدمی تھا، تو اس میں غلط کون سی بات ہوئی؟ میاں شریف جو تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے، وہ ایک پاکستان کے بڑے بزنس مینوں میں شامل تھے، سرکار کو کھائے بغیر انہوں نے بزنس کیا ہے۔ یہ ہمارے زیادہ تر جو چنوٹی شیخ ہیں انہوں نے تو سرکار کی سبسڈیز ہی اڑائی ہیں نا۔ $1 جو ہے وہ ہمیں کما کے دیتے ہیں 350 روپے میں آج کل ٹیکسٹائل کے ذریعے، اتنی سبسڈیاں کھاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ سبسڈیاں تو واپس ہو گئی ہیں IMF کے ذریعے، بس رہ نہیں دیں، واپس کوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو چلیں، شکر ہے اس بات کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اوپر ایکٹ کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ان پہ الزامات لگیں گے وہ اس کے اوپر ایسے ہی ایکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب بہرحال پائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی مجھے یاد آ گئے، شاہد ملک صاحب ہمارے استاد ہیں، اساتذہ میں شامل ہیں، اور وہ اور عمر فاروق صاحب ایک بہت بڑے سول بیوروکریٹ رہے ہوئے ہیں، یہ آپس میں کلاس فیلو تھے، اور یہ اکثر آپس میں مل کے بیٹھتے تو اپنی دوستیاں، اپنی طالب علم کی باتیں یاد کرتے۔ تو ان کا ایک بڑا مشہور فقرہ تھا کہ جو ہے وہ مزاج کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بس طبیعت گینڈا ہونی چاہیے۔ مزاج کا نہیں، سائز میٹر نہیں کرتا، طبیعت گینڈا ہونی چاہیے۔ ایویں اپنا یہ جو نوٹس ہے ملا ہے، یہ دیکھ کے یاد آ گیا کہ یار کس طرح دوسروں کو گالی بکنے کو اپنا فنڈامنٹل رائٹ قرار دے رہا ہے، اور یہ شخص بیرسٹر ہے۔
ٹھیک ہے، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ مت مارتا ہے، اور کچھ نہیں تو ایف آئی اے 4 پیشیاں تو بھگتوائے گی نا۔ اور سائبر کرائم کا کیس تو ہوتا ہی بڑا واضح ہے، سب کچھ لکھا ہوا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے۔ اے پائن تسی کیا ہے انہوں نے کہنا کیا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں کیا اے پائن تہاڈا اکاؤنٹ ہے، ہاں جی میرا اکاؤنٹ ہے، یہ جناب کا اکاؤنٹ، آپ اس کو اون کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ اس وقت بھی یہی آپ کی جو ہے پوسٹ ڈسپلے ہے، ہاں جی میں کرتا ہوں، بس جی تھینک یو ویری مچ، عدالت پیش ہو جانا فلانی تاریخ میں، اتنی کو بات ہوتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، کئی دفعہ بھگتے ہے ٹھیک ہے۔ لے سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، سائز میٹر نہیں کرتا، بس طبیعت گینڈا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔